बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। बात करेंगे आज मिस्टर पतलू की, कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज, ब्लेम पे ब्लेम। और अब तो चैनल्स ने उसकी डमी जो पतलू है उसको भी उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है। एक टीवी चैनल है, वहाँ पे पतलू की डमी को बुलाया जाता है और वहाँ पे आके फिर कुछ अजीब अजीब बातें की जाती है। मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब और शुएब सादिक साहब। इमरान साहब, मुझे बताइएगा ये सारा माजरा है क्या? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। उस्मान भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक निजी चैनल है, उसके ऊपर आप देखेंगे 15-20 दिन पहले एक प्रोग्राम होता है प्रॉपर, जिस पे मिस्टर पतलू को बुलाया जाता है और वो भी बड़े अच्छे तरीके से अच्छे वे में होता है, बड़े अच्छे वे में प्रोग्राम होता है। आज वहीं पे रेहान तारक साहब को बुलाया गया, कल प्रोग्राम हुआ है, और वहाँ पे साथ ही एक डमी बिठाई जाती है जिसे मिस्टर पतलू की जगह पे नाम कुछ और दे देते हैं। ठीक है। मुझे एक बात बताएं सर, क्या इन लोगों के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है? देखिए ना, अपना कंटेंट अगर हो तो किसी दूसरे को डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती सर। बात गलत है कि ठीक? फिर मैंने रेहान तारिक साहब को देखा है, बड़ी ज़बरदस्त वे में बातचीत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये शख्स एक बंदे को लेके इस कदर क्यों परेशानी का शिकार है? सर मुझे एक बात बताएं, इसी शो में मैं क्लिप कुछ चला दूंगा, इसी शो में पहले पतलू आता है, आज रेहान तारिक आता है, लेकिन रेहान तारिक के साथ पतलू की डमी आती है। और वैसे क्यों नहीं, और किसी की डमी क्यों नहीं? अच्छा, कह रहे हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उधर से कहते हैं उसको बात करने का नहीं पता, उसका वे ऑफ टॉक सही नहीं है, उसको दुनिया में पता ही नहीं कि चार बंदों में बात कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्लासेस का कभी उसको ताना दे रहे हैं, ओ जी यहाँ पे इतनी रोशनी है और इस रोशनी में भी तुमने ब्लैक चश्मा पहना हुआ है, या इंडोर तुमने क्यों ब्लैक चश्मा पहना है? भाई अगर यही चीज़ें ज़रूरी हैं तो फिर यार एक जाहिल बंदे को क्यों डिस्कस कर रहे हो, लोगों को क्यों? और एक तरफ से बोल रहे हैं जी वो जाहिल है, दूसरी तरफ से उसको चैनल में बुला के रेटिंग ली जा रही है यार। और असल में मैं आपको एक बात बताना चाहूँ उस्मान साहब, सबसे पहले ना इन्होंने पतलू से व्यूज कमाए, डॉलर्स कमाए। इन्होंने देखा कि पतलू बड़ा चला है, बेशक कंट्रोवर्शियल था लेकिन चला है, लेकिन अब वो व्यूज थोड़े डाउन हो रहे थे। इन्होंने फिर भी पतलू का इस्तेमाल करके, डमी का इस्तेमाल करके फिर व्यूज हासिल करने की कोशिश की है, जो कि सरासर पतलू के नाम से डॉलर्स कमाए। मैं उस्मान भाई आपको एक बात बताता हूँ, आप ना आज से 5-7 साल पीछे जाएं, मीडिया चैनल शोज़ में, टॉक शोज़ में सियासी बुलाए जाते थे और दो मुखालिफ पार्टियों को उठा के रेटिंग हासिल करने के पहले उनको लड़ाया जाता था। जब वो लड़ पड़ते थे, जैसे आपको याद हो शेर अफजल मरहमत, बिल्कुल है, इसका लड़ाई होगी, वो जो नून लीग का था लड़का अफान के क्या नाम है, इसी तरह मुख्तलिफ फरदौस आशिक अवान की एक दफ़ा बड़ी हाइप क्रिएट हुई लड़ाई। अब आपने देखा होगा कि जब से टिकटॉक, फेसबुक, ये चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अब उनका काम ख़त्म हो गया। अच्छा, मंजन नहीं बिक रहा है। हाँ, चैनल में मंजन नहीं बिक रहा। अब मीडिया वाले इधर आ गए। अब इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे भी बुला लेते हैं हम बंदे को, जब तक हाइप नहीं क्रिएट होती तो मंजन ही नहीं बिक रहा है। पहले ये प्रोग्राम बेसिकली अरेंज इसलिए किए जाते थे कि एक बंदा आता था, उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी जो बुनियाद से लेके अमारत तक का सफ़र है, इसके हवाले से फैमिली वाइज पूछा जाता था, शादी है नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, अगर है तो क्या करते हैं, या आपका फ्यूचर, ये सवाल होते थे। अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अब क्या है, अब बातें मुख्तलिफ हैं कि अब आपने बुलाया है मुझे, मेरे कपड़े आप जितने उतारेंगे आपकी रेटिंग है, ऐसे ही है। आप मुझे जितना लेट डाउन करेंगे आपको रेटिंग मिलेगी, जितना मेरी और आपके दरमियान क्लिप्स बने और वो वायरल होंगे, जिसमें मैं आपको कुछ बुरा भला कह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं, वो वायरल होंगे, तब आपको रेटिंग मिलेगी। आप गौर कर दीजिएगा, जितने अभी यही सेम सीन हो रहा है मिस्टर पतलू के साथ। एक तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, अमेरिका, कनाडा, इटली, इंडिया, नेपाल, हम खुद भी लाइव 2-4 दफ़ा आके देख चुके हैं, उससे लोग यानी कि अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। क्या वो उनको डाल के देता है? कुछ भी नहीं देता। अच्छा, वो सिंपल एक बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये हमें इंटरटेन करता है, हम इसकी वजह से खुश होते हैं। अच्छा, एक बात है, एक बंदा मासूम है, नहीं पढ़ा लिखा, या उसकी कह लें कि मासूमियत की वजह से लोग उससे जुड़े हुए हैं। यानी कि याद रखिएगा, जो बहुत पढ़ा लिखा होता है या बहुत समझदार होता है ना, वो तो इसी चक्कर में रहता है। मैं ना आपको छोटी सी मिसाल दे के कहता हूँ, हमारा एक कज़न होता था, वो बड़ा पढ़ा लिखा था, मास्टर्स किया था, हम ना ताश खेलते थे। ताश में एक गेम होती है जिसमें पत्ते से पत्ता मिलाना होता है, आपको पता है, उसमें कोई वो नहीं होती, वो लॉजिक नहीं होती, सिंपल सा काम है। वो पता क्या कहता था, कहता है ये क्या गेम है, पर पंजाबी में कहता था, मैं पंजाबी में बात करके आना सर, ए की कर दो भाई,
تسا پتے نال پتہ ملا لیندے ہو, اسی کوئی دماغ والا کام ہی کوئی نہیں. تو ہم کہتے تھے بھائی ہم انٹرٹین ہونے کے لیے کھیلتے ہیں, ہم کون سا وہ بھائی لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. وہ جو تھوڑی سی پنجاب, اس نے کہا اچھا اس کی پہلی ویڈیو کب وائرل ہوئی اور کیسے ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں. اس کی پہلی ویڈیو اس طرح وائرل ہوئی کہ یہ لائیو ویڈیو پہ آیا ہوا تھا یا ٹک ٹاک پہ لائیو چل رہا تھا, تو ایک امریکن لڑکی آ جاتی ہے, وہ اس سے انگلش میں بات کرتی ہے, یہ پنجابی میں کرتا ہے, وہ انگلش کی ورڈ یوز کرتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ ٹوٹی پھوٹی انگلش بولتا ہے اس سے. وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش اس کی مشہورگی کی وجہ بنتی ہے, وائرل ہونے کی وجہ بنتی ہے, وہاں سے فیمس ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا, ایک بندے کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ نا ایک جگہ پہ سیکیورٹی گارڈ کے لیے گیا, ٹھیک ہے, جب اس نے دیا نا سی وی دی نا, سی وی کیا دینی تھی, اس نے اپنا نام لکھایا, لکھا نا, انہوں نے کہا جی اچھا بتائیں آپ کا ای میل ایڈریس کیا ہے, انہوں نے کہا ای میل تو نہیں ہے, انہوں نے کہا نوکری نہیں مل سکتی. ایک ٹائم گزرا, وہ اسی کمپنی کا ہیڈ بن گیا, یعنی خرید لی اس نے. اچھا, اللہ نے اس کو توفیق دی, ان پڑھ بندے کو, وہ پڑھتے بڑھتے اتنا. ایک انٹرویو ہوا نا, انٹرویو کے دوران پتہ نہیں کوئی بات ہوئی, تو اس سے کہتے ہیں کہ سر آپ کا ای میل کیا ہے, اس نے کہا ای میل تو نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کاش پڑھے لکھے ہوتے اور آپ کا ای میل ہوتا تو آپ کہاں پہ ہوتے. انہوں نے کہا اگر میرا ای میل ہوتا تو میں سیکورٹی گارڈ ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے, اگر میرا ای میل ہوتا نہ سیکورٹی گارڈ, تو اگر پتلو پڑھا لکھا ہوتا تو نہ یہ ٹوٹی پھوٹی انگلش بولتا, نہ یہ انگریز کے ساتھ بیٹھتا, نہ اس کا مذاق بنتا. بیسیکلی اس کا مذاق بنا تھا وہ, اور وہ مذاق ہی اس کی کامیابی کا وجہ بنا. کیوں؟ مختلف لوگوں نے کہا یار اس بندے کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو یہ ہم انگلش بولتے ہیں, یہ پنجابی بولتا ہے, تو اس کے ساتھ فن ہوتا ہے, شغل لگاتے ہیں. وہ شغل اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا. اب یہ پوزیشن ہے کہ امریکن بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, انڈین بھی دیکھنا چاہتے ہیں, بنگالی بھی دیکھنا چاہتے ہیں, نیپالی بھی دیکھنا چاہتے ہیں, سعودی بھی دیکھنا چاہتے ہیں, دبئی والے بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ریحان طارق صاحب, اگر یہ بندہ دلوں کا بادشاہ ہے, میں ریکویسٹ کروں گا ان سے, خدا را ہمارے ملک میں بہت لوگ ایسے ہیں جو نہیں پڑھے لکھے ہیں, لیکن یقین مانے ان کے کچھ بول لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں. بالکل. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ریحان طارق صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں پتلو کے پیچھے, اور اب اس کی ڈمیاں جو ہے وہ سامنے بٹھا کے جو ہے نا ان کو بھی دھونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ اب کیا پتلو کے پاس آپشن نہیں ہے ان کے خلاف اداروں میں؟ بالکل آپشن ہے, بالکل آپشن ہے. یہ تو پتلو کی نیکی ہے جو اداروں میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, اب اس کو جانا چاہیے, ادھر جا کے بات کرنی چاہیے, جناب دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا حرکت کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک شو کے اندر جو ہے وہ حامد میر کے سامنے جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈمی بٹھائی گئی. انہوں نے کہا خبردار جو حرکت کی ہے, آپ کسی اور بندے کا تو مذاق بنا سکتے ہیں لیکن اس بندے کا مذاق نہیں بننے دوں گا میں. یہ کس نے کہا تھا؟ حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ میرے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈمی نہ بٹھائیں. کیوں؟ کہ وہ وقت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور معتبر آدمی ہیں, اور ان کی بات سے چھوٹی سی بات میں کروں گا کیونکہ آپ کا ٹائم میں نہیں لوں گا. اچھا, میں ان کا ٹائم نہیں لوں گا جی, کیونکہ بہت ماشاءاللہ قیمتی ٹائم ہے عثمان صاحب ان کا. میں یہ کہوں گا کہ پتلو کی ڈمی اگر اٹھاتے نا تو لوگ ریحان طارق صاحب کے بارے میں یہ کہتے کہ واقعی یہ پڑھا لکھا ہے, اس نے ایک معیاری بات کی ہے, اس کا کام تھا, اٹھا دیتا اس کو. ہاں بولتا ہے یہاں سے بھائی یہاں میں تبھی بیٹھوں گا, میری بات کرو یا مجھ سے کرو. اور اگر میں نے بات کرنی ہے تو پتلو سے ڈائریکٹ کروں گا, میرے میں اخلاقی جرت بھی ہے اور میرے میں دلیری بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر مزہ آنا تھا, لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. بات یہ ہے کہ جناب اصل میں جب یہ سوشل میڈیا اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا, ان دونوں میں نا اب فرق آ گیا. پہلے یہ چیز نہیں تھی. اب آپ نے پورا دن کتنا ٹائم ٹی وی دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی گئی؟ کسی نے نہیں دیکھی. ہم نے فیس بک پہ یہی کوئی خبریں دیکھ لی یا کوئی ٹاک شو وغیرہ ہم نے دیکھ لیا. اب سارا سسٹم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کنورٹ ہو گیا. ایک بات یاد رکھیے گا, سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہماری سائبر ایجنسیز ہیں, یہ سارے معاملات ہمیں دیکھنے ہوں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بندے کی تصدیق کرنا یا اس کی مجھے یہ اخلاقی مجھے یہ بتائیں, مجھے بات سنیں, ٹک ٹاک پہ نا میرے پاس ہزاروں ویڈیو دن کو آتی ہیں, ہزاروں, میں سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا, ہزاروں ویڈیوز دن میں آتی ہیں جن میں فحاشی کی ویڈیوز ہوتی ہیں لائیو کے اوپر. آج تو یار ایک نا میاں بیوی بستر میں کرتے ہوئے
یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پتلو ہی کیوں نظر آ رہا ہے ہر جگہ؟ اچھا اس پہ نا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس پہ نا یہ جو اس طرح کی فضول ویڈیوز ہوتی ہیں نا، آپ ان کے نیچے ویوز دیکھیں، دبا کے آتے ہیں ملینز میں ویوز ہوتے ہیں، اور اسی سے لوگ ڈالر کماتے ہیں۔ اور ایک بات ان کی بات میں اضافہ کروں گا، وہ لوگ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ ٹوٹل ٹھڑکی ٹھڑکپن پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں صوفی گجراتن ہے یار، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، سامنے ورگر کنٹینٹ ہے سر، بہت سے ایسے کنٹینٹ ڈاکٹر ایمان ہے، وہ بھی سامنے وہ بےہودہ اور گندی گالیاں دیتا ہے۔ ابھی پتہ ہے اس کو وہ فیصل کمبو بڑا اچھا بچہ ایک ہٹ ہو رہا ہے، ابھی اس کے حوالے سے وہ پتہ ہے جو قوم لوط میں باتیں کی جاتی ہیں وہ باتیں کر رہا تھا۔ نہیں مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ یہ جو سب کچھ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر ہو رہا ہے، اچھا کنٹینٹ بھی، میں نہیں کہوں گا سارے ہی برا ہے، اب مجھے دن کو اتنی ویڈیوز ملتی ہیں تو یہ سب کو نظر، کران صاحب کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ یہ اداروں کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ادارے وہاں پہ کام کریں گے جہاں سے پیسہ نکلے گا؟ مجھے ایک بات ہے، آج ایک ویڈیو آئی جس میں عورت اپنی وہ جینز پہنی ہوئی ہے اور بیک ساری دکھا رہی ہے اور بیٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے، وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ سر ولگر ہے، ولگر فحاشی، یہ بات ہم نام لے کے کریں گے نا تو وہ پتہ کیا کہے گی کہ جی یہ میرے خلاف جان بوجھ کے بات جان بوجھ کے کر رہے ہیں، فیم اورنج کلر کی تم نے شرٹ پہنی ہے، جینز پہنی ہے، تم کیا دکھا رہی ہو یار؟ سر صرف میں یہی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ پتلو سب کو نظر آ رہا ہے، یہ باقی نظر بے حیائی، فحاشی، یہ جو لڑکیاں پھیلا رہے ہیں، کپل پھیلا رہے ہیں لائیو کے اوپر بیٹھ کے، یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے اس بات کا جواب سر، پھر پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں۔ سر میری بات سنیں، ہمارا معاشرہ بدترین اس ٹائم وقت سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں اگر لوگ اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں کریں گے تو نہ کل ان کی بچیاں محفوظ ہیں، نہ بہنیں محفوظ ہیں، نہ بیٹیاں اور نہ بیویاں، نہ مائیں، یہ سب رشتے اس کی زد میں آئیں گے۔ کیوں؟ آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے، 15 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کے باپ، بیٹا، بیٹی، والدین پہ پوری فیملی بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھتی تھی، فلم تو چھوڑے نا، بالکل ڈرامہ بھی نہیں دیکھتی تھی، بالکل ایسا ہی تھا۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ آہستہ آہستہ فیملی میں بیٹھ کے دیکھنا شروع، پھر ایک ٹائم آیا کہ عورتیں موبائل نہیں استعمال کرتی تھی، مرد کرتے تھے، عورتیں نہیں کرتی تھی۔ آج وہ ٹائم بھی آپ نے دیکھا 4-5 سال پہلے سے شروع ہو گیا۔ آج یہ ٹائم ہے کہ عورت اور مرد گٹھے بیٹھے ہوئے، بوس و کناس ہو رہی ہے، برگر کنٹینٹ دیے جا رہے ہیں، ناتی عورتیں دکھائی جا رہی ہیں، سہاگ رات کی بھی ویڈیوز ابھی آ چکی ہیں کہ جس میں عورت اس کی نتھ اتار رہا ہے، گھونگھٹ اتار رہا ہے، سارا یہ جیولری اتار رہا ہے، کپڑے یعنی کہ نہیں اتارے، باقی سب کچھ اتار دیا اس نے۔ یہ بھی کنٹینٹ اگلا 5 سال بعد باپ کے مرنے پہ کنٹینٹ آ رہا ہے، باپ پاس مار رہا ہے کنٹینٹ، اب وہ بار بار رو رو کے کہہ رہی ہے کہ اب معاف کر دو، جو کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا۔ اچھا اب آخری 5 سال بعد آپ خود بتائیں کہ یہ کہاں پہ ہوگا اگر آج اس پہ نہ روکا گیا۔ ابھی پشاور میں بہت اچھا اقدام ہوا ہے، منسیرہ میں ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں سب سے زیادہ اس ٹائم لاہور میں کام کرنے کی ضرورت ہے، پنجاب پورے میں، پنجاب ایریا میں سر جہاں جہاں ولگر لوگ ہیں سیلکوٹ میں دیکھیں، سیلکوٹ میں کئی عورتیں بہت غلط کنٹینٹ دے رہی ہیں، لاہور میں غلط دے رہی ہیں، اسی طرح یعنی کہ یہ بیلٹ ہمارے میں کہہ رہا ہوں اسلام آباد میں دیکھیں بہت غلط ہو رہا ہے، پنڈی میں بہت غلط کام ہو رہے ہیں، تو یہ ساروں کو ابزرو کر کے اس پہ کیس دینے چاہیے۔ الٹا ابھی کیا کر رہی ہیں، جتنی ورگر کنٹینٹ بنانے والی عورتیں انہوں نے 1-2 وکیل اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جو پتہ کیا کر رہی ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا کام کر رہی ہیں کہ وہی عورتیں ان وکیلوں کے ذریعے لیگل نوٹس لوگوں کو بھجواتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ بغیر تو یہ گالی گلوچ کا کلچر چھوڑو، بےہودگی کا کلچر چھوڑو، بے شرمی کا کلچر چھوڑو، یہ چھوڑنے کی بجائے الٹا کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، اور خود کہتی ہیں کہ شراب ہم پیتی تھی، ہم ساتھ نائٹیں سپینڈ کرتی تھی، ہمارے ساتھ یہ ہوا، یعنی پہلے جو عورتیں اپنے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو جو اس میں شرم محسوس کرتی تھی، اب ہمارے وکلا بھائی ان کو کہتے ہیں کہ آپ بڑی بے باکی سے کریں، کیونکہ آپ سٹینڈ لیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا ان لوگوں نے کیا کیا، لڑکیوں نے نا اپنے ساتھ کچھ پولیس والے ملا لیے، کچھ وکلا ملا لیے، اب چیزیں تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے۔ خیر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں نے ٹائم دیا۔ ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ فحاشی پھیلتی جا رہی ہے لیکن سب کو پتلو نظر آ رہا ہے، باقی کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک المیہ ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔